अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। खान साहब रूस पहुँच चुके हैं, रशिया, और बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा हिस्टोरिकल विजिट बताया जा रहा है कि जी 23 ईयर के बाद कोई पाकिस्तानी हेड ऑफ द कंट्री वहाँ पहुँचा है। और हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जो इसको गलत करार दे रहे हैं और बेमहल और बेमौका करार दे रहे हैं कि वो गलत हैं, कि रशिया से ताल्लुकात हमारे बहुत ज़रूरी हैं, हमें खित्ते में रहना है। और मिसालें दी हैं कि देखें सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा या उनका किंग जो उनका बेटा है वो सऊदी अरब से वहाँ पहुँचा है, इंडिया पहुँचा है, और इंडिया जो है अमेरिका कहलाए है, और सबसे लोग एक दूसरे से ताल्लुकात बना रहे हैं, मुख्तलिफ बातें। तो मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि जो क्लाइंट स्टेट्स होती हैं ना, ये स्लेवरी होती है बेसिकली। आकाओं से गद्दारी और आकाओं से नाफरमानी की सज़ा मिलती है। इस बात को जितना जल्दी हम लोग जहन में रख लें उतना हमें फ़ायदा होगा कि रशिया हमें क्या दे सकता है। कि बताया जा रहा है कि जी वो गैस, पेट्रोल वगैरह जो है वो बड़े ज़ख़ीरे में बिलाशुबा है। तो रशिया की अपनी इकॉनमी क्या है वो एक लंबी बहस है, और हमें कौन कितना दे सकता है या हमें कौन कितना दे रहा है या देता रहा है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी एक्सपोर्ट कहाँ है, हमारे ओवरसीज़ कहाँ रहते हैं। हमारे जो ओवरसीज़ जितने भी हैं वो अमेरिकन ब्लॉक में ही रहते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, या यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो। तो ये खैर एक लंबी बहस है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि आज फिर 10 बागी बलूचिस्तान में दहशतगर्द कहकर मार दिए गए हैं, और बलूचिस्तान में एक जंग का सा समय है। पंजगोर में, नौशकी में उसकी जो पूरी सराउंडिंग है कि रोज़ाना झड़पें हो रही हैं। अगर बलोचों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है अमेरिका में उन्हें देखें तो यकीन नहीं आता है वो कितना एग्जूरेट करते हैं, ये मुझे नहीं पता, मगर वो जंग का समा बताते हैं। और फिर वो ख़बरों की तस्दीक भी होती रहती है कि वो कल से शोर मचा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुपों पे कि बड़ी लड़ाई हो रही है, और आज खबर आ गई कि 10 बागी मारे गए। मगर बलोचों का कहना यह है कि उसमें फौज भी, पाकिस्तानी फौज भी मारे गए। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, क्योंकि मीडिया पे तो कुछ नज़र आता नहीं है, कुछ बताने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क में तो तहरीक अदम एतमाद का शोर है कि जैसे तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, खाद मिलने लगेगी, चीनी दोबारा 55 पे आ जाएगी, और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुलाकातों पे मैं क्या जिक्र करूँ, तो आम है, आपको पता है कि आसिफ ज़रदारी, फजल रहमान और शहबाज शरीफ फिर बैठे हैं, और शहबाज शरीफ की और ज़रदारी और बिलावल की ये दूसरी मीटिंग हुई है, और लगता है कि चंद दिनों में ये फैसला कुन मरहला आ जाएगा। और बताया जा रहा है कि जी अपोजिशन के पास अपने जो वोट का नंबर है वो 162 है, मगर अब 24 वोट का वो दावा और कर रहे हैं कि 186 हो जाएंगे, और तहरीक अदम एतमाद के लिए 172 की ज़रूरत होती है, तो 14 वोट ज़्यादा है उनके पास। ये तो जिस दिन होगा उस दिन पता चलेगा। मगर इसमें दिलचस्प बात यह है कि ना मीडिया पूछ रहा है, ना वो खुद बता रही है अपोजिशन कि आपके पास एजेंडा क्या है, कि अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ये जो बिगड़े हुए हालात हैं उसमें आप करेंगे तो क्या करेंगे, क्या रिलीफ दे सकते हैं, गुड गवर्नेंस कहाँ से लेकर आएंगे, जो इदारे टूट चुके हैं उन्हें कौन दुरुस्त करेगा, या जो प्रिवेल करती हैं ताकतें, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। क्या बलूचिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का डिक्लेयर कर दें, या तो कि ये उनकी ज़मीन है, वो लड़ें वो मरें, बलोचों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो मसला ये है कि किसी के पास कोई एजेंडा तो है नहीं। चेहरे बदल जाएंगे, बदलने से भी क्या मुराद है, पिछले ही चेहरे वापस आ जाएंगे, जो किसी को भी मंजूर नहीं है। ये जहन में रखें कि फवाद चौधरी का इंतहाई सख्त लहजे में बार बार आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को चोर करार देना और मुसलसल इसरार करके देना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। उनका एक पॉलिटिकल कैरियर है, नौजवान है, वो ऐसे नहीं बोल रहे होंगे। तो कहीं कोई ख्वाब मौजूद है या कहीं पर कोई यकीन मौजूद है। मैं देखिए फिर रिपीट कर देता हूँ कि मुझे इस सूरत हाल में
الیکشن ہوتے نہیں نظر آتے، مجھے کوئی جمہوری حکومت چلتی ہوئی نہیں نظر آتی، جو معاملات خراب ہو چکے ہیں، جو تقسیم در تقسیم ہے، جو انتشار ہے، جو بیڈ گورننس ہے، اور جو شدید اختلافات ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب بھاگ جائیں گے تو میرا دل یہ نہیں مانتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ فائٹ بیک ہی نہیں کریں گے، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا گن ڈالنا، جو وہ پہلے ڈالتے رہے اس سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ بھاگیں گے نہیں۔ جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے کہ پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر شور مچے گا، اور پھر یہی منظر ہوگا، یہی میڈیا ہوگا، وہ میڈیا جو صرف مرغے لڑاتا ہے، وہی مخصوص چہرے ہیں، ٹاک شوز پورے سارے دیکھ لیں، ایک ہی گفتگو ہے، عام آدمی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بھی اس تقسیم میں جو سیاسی تقسیم ہے، اس میں میڈیا کی تقسیم بڑی واضح ہے کہ بہت کھل کر مخالفت اور حمایت ہو رہی ہے، نچلے لیول تک سے لے کے اوپر تک چلے جائیے کہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے سینہ تان کے کھڑا ہے تو کوئی مسلم لیگ نون کے لیے ہے، کوئی تحریک انصاف کے لیے ہے۔ اس صورتحال میں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو عین ممکن ہے آ رہی ہو۔ میرے علم میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہے، میرا کوئی مشاہدہ مجھے ایسا نہیں نظر آتا، یا میرا تجربہ یہ نہیں کہتا کہ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہی نہیں ہے کسی بھی اینگل سے۔ یہ لولی لنگڑی جمہوریت دکھانے کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطمئن کرنے کے لیے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں کہ جہاں جمہوریتیں ہیں وہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں، اور جو آمریتیں ہیں وہ ہماری دوست ہیں۔ ایسے میں اس ملک کا کیا ہوگا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی ذکر کر دوں کہ میرے انڈین دوستوں نے میرے کل کے ولاگ پر بہت شور مچایا ہے، مجھے جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہیں، جتنا مجھے نیچے لے جا کر گفتگو کر سکتے ہیں کی، اور پھر جو واٹس ایپ پر میسنجر میں میسیجز چھوڑے ہیں، میری خواہش ہے کہ وہ میسیجز بھی آپ اتنی ہمت پیدا کریں کہ یوٹیوب پر ہی چھوڑیں تاکہ آپ نظر آئیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ پورے خطے کے لوگ ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا، یہ آوے جاوے جاوے، چاہے وہ مودی ہو، عمران ہو، کانگریس ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا جو جس کی حمایت کرتا ہے اس کی عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے۔ جیسے مذہبی عقیدتیں یہاں پریویل کرتی ہیں تو یہاں سیاسی عقیدتیں بھی ویسی ہی پریویل کرتی ہیں۔ میں ریپیٹڈلی اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا گروتھ ریٹ نیکسٹ ایئر کی جو اس سال کی جو پریڈکشن ہے وہ 9.3 کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی 8% سے زیادہ ہے اس وقت بھی۔ میں کہہ رہا ہوں مودی اسے نگل لے گا۔ یہ جو مذہبی اور سماجی تفریق ہوتی ہے نا، یہ معیشت کی دشمن ہوتی ہے۔ یورپ امریکہ سے سیکھیں کہ یہاں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ امریکہ میں یہ مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک جو ابھی 10-12 سال میں کھڑا ہونا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا شروع ہوئے ہیں، اگر ان کے یہاں پہ ہندوتوا ہو یا مسلمان انتہا پسندی ہو یا کرسچن انتہا پسندی ہو، تفریق ہو، لوگوں کو مارا جا رہا ہو، حجاب پہنو گے نہیں پہنو گے، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے آپ کا سکون لوٹتی ہیں۔ جب سکون لوٹتا ہے تو پھر معیشت تباہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو مودی ہے، یہ آپ کی جو 74 سالہ پولیٹیکل آپ کی نارمز تھیں، جو ڈیموکریٹک آپ نے ادارے ڈیولپ کیے تھے، وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ میڈیا آپ کے ہاں بھی شدید پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے، آپ کے علم میں ہے، مگر آپ نے طے کر رکھا ہے تو جناب ہم آپ کو روک نہیں سکتے۔ ووٹ پہ ہم یقین رکھتے ہیں تو آپ اس کا انجام خود بھگت لیں گے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ڈائلاگ کیجئے، آپ آرگومنٹ لے کر آئیے، آپ بتائیے کہ آج کا ہندوستان کیا ہے، وہاں تقسیم کیوں بڑھ رہی ہے، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، یہ تقسیم پہلے کیوں نہیں تھی۔ پاکستان کو برا بھلا کہنے سے یا مجھے برا بھلا کہنے سے آپ کے مسائل دب نہیں جائیں گے۔ جو انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو دنیا کی دوسری ریاستیں یورپ و مغرب میں انڈیا کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، انہیں غور سے سنیے۔ نہیں سننا چاہتے نہ سنیے۔ آپ پاکستان، جب میں پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، آپ خوش ہوتے ہیں، میری تعریفیں کرتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ پر آ چاہتی ہے
آپ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, آپ برا بلا کہنے لگتے ہیں, میری ذہانت پر شبہ آپ کو شروع ہو جاتا ہے. ویسے میں بڑا ذہین ہوں, جب میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لتے لیتا ہوں. تو رویہ چینج کریں, دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے, تنقید سیکھیں. ہمارے یہاں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ہائی کورٹ نے اٹھا کر پھینک دیا پیکا قانون کو اور کہہ دیا کہ آپ گرفتاریاں نہیں کر سکتے. تو جناب آپ کے یہاں تو میڈیا کا جو حال ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. آپ کا میڈیا دیکھنے سے قے آتی ہے مجھے. تو وہ جس طرح سے ڈرامہ کرتا ہے اور جس طرح سے معاملات کو پیش کرتا ہے, جیسے بچے نہیں اسٹیج پہ کالج میں اسکول میں ڈرامہ کرتے ہیں, آپ کا میڈیا اتنا غیر سنجیدہ ہے. جو آپ کا سنجیدہ میڈیا ہے وہ بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے اور اس کی اتنی پاپولرٹی بھی نہیں رہی ہے, کیونکہ ماسز میں آپ بھی وہی بیچ رہے ہیں جو ہمارے یہاں بکتا رہا ہے. وہ انور مقصود نے لکھا ہے نا کہ یہ جو سوئس لیکس آئی ہیں جس میں فاتح روس, خاموش مجاہد جنرل عبدالرحمن اختر کی دولت کے بارے میں اور ان کے سمدھی کے بارے میں جنرل زاہد جو ہارون کا داماد سسر ہے, کہ کسی نے لکھا مجھے نہیں یاد پڑتا کس نے, کہ یہ ایک گینگ تھا, جنرل رحیم الدین, جنرل ضیاء الحق, جنرل عبدالرحمن اختر اور زاہد, کہ ان کی رشتہ بھی تھیں آپس میں, بیٹے اور بیٹیاں لی اور دی ہوئی تھیں اور خوب لوٹ مار بھی کی, پیسہ بنایا, جنت بھی کما لی اور دنیا بھی ان کی ہے, سب کچھ انہی کے پاس ہے. مگر لوگوں میں اب اوپن ہو رہا ہے, نام آ رہے ہیں, کھل کر نام آ رہے ہیں. پیزا جان ہٹ کی کہانی سامنے آئی, سب نے سنی, آپ لوگوں نے دیکھی. تو شور کرنے سے خالی کچھ نہیں ہوگا, چاہے وہ انڈین ہو چاہے پاکستانی ہو. کوشش یہ کریں کہ جمہوریت کی نامز کو سیکھیں. میں ایک بات کا اقرار کروں گا کہ ٹھیک ہے مودی نے یا ہندوتوا نے یا آر ایس ایس نے بی جے پی نے کیا کیا ہندوستان میں, موجود ہندوستان میں, مگر یہ بات ہے کہ ایک چائے والے کو موقع دیا جو پاکستان میں نہیں ہے. مگر 74 سال لگائے آپ نے, چائے والے کو موقع تو دیا مگر انتہا پسندی کو بھی موقع دیا. آپ نے تفریق ڈالی شہریوں میں, مسلمان کی, ہندو کی, کرسچن کی, یہودی کی, عیسائی کی, سکھ کی. آپ سے سکھ بھی خوش نہیں ہے. جیسے ہم سے پنجابی اگر سارے خوش ہیں تو بلوچی خوش نہیں ہے, سندھی خوش نہیں ہے, آدھے پشتون خوش نہیں ہے. تو اس ساری روشنی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو بیٹھ کر دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا, اور جب تک ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. دیکھیں پاکستان کی طرف ہی لوٹتے ہیں. یہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ 2023 کا الیکشن یہ جیت سکے گی؟ پھر کیا یہ 18ویں ترمیم کو بچا سکے گی؟ کیونکہ اس کی اپنی صفوں میں پھوٹ پڑ جائے گی. پھر اسلامک صدارتی نظام بھی آ سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ انہیں دایاں دکھا کر بایاں مارا جا رہا ہو, اور یہ تحریک عدم اعتماد ناک کی ناکامی دکھا کر ان پارٹیوں کو ہی توڑ دیا جائے, مسلم لیگ نون کو اسپیشلی, کہ مسلم لیگ کسی بھی نام سے ہو, اس میں دراڑیں پڑنا, اس میں تقسیم ہونا, اس میں لوٹا ہو جانا اس کی روایت رہی ہے. اور یہی جماعت ہے جو اس ملک کو بنانے کی اصل ذمہ دار ہے, جس کو ہندوستان پاکستان کے سارے مسلمان ہم مل کر بھگت رہے ہیں. یہی جماعت ہے جو ماشاء اللہ کی حمایت کرتی رہی ہے, جابروں کے ساتھ کھڑی رہی ہے, کبھی قاف کے نام پہ, نون کے نام پہ, جیم اور سین, کاف سے لے کے کونسل تک آپ جتنے بھی لے لیجئے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کیا یہ مسلم لیگ نون کو, جو بہرحال ایک سیاسی پارٹی کے طور پر سامنے آ چکی ہے, اور امید ہے کہ اگر یہ آگے بڑھتی رہے, اگر نواز شریف غلطی پہ غلطی نہ کرے جو وہ 1999 سے کرتے چلے آ رہے ہیں, جلد بازی میں اختیارات کی وصولی کے چکر میں, کہ سارے اختیارات ان کے پاس آ جائیں اور وہ جو چاہیں کریں. جیسے خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسلامک صدارتی نظام آ جائے, اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں چاہتی ہے, تو وہ اکیلے فیصلے کریں, ایک خود مختار ہو, کل مختار جسے کہتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا. بہرحال جو اس وقت سب سے دلچسپ بات ہے کہ پیکا کے قانون کو جس طرح سے ہائی کورٹ میں ریمارکس دیے گئے اور کہا گیا ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائے,
اور اب تو یوگانڈا ایتھوپیا جیسے ملکوں نے بھی سول معاملات کو، عزت ہتک کے معاملات کو کرمنل اس فوجداری مقدمات سے الگ کر دیا ہے۔ یہاں میں ایک دلچسپ بات بتا کر آپ کو یہ ویلا ختم کروں گا کہ ایم کیو ایم نے بڑا ریوولٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی یہ آرڈیننس لانے سے پہلے پیکا کا، اور ہم آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے سپورٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم حکومت کے اس فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو آئی ٹی ہے، یہ جو پیکا کا قانون ہے، یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، آئی ٹی وزارت سے۔ تو آج سے کوئی 1.5 سال پہلے مجھے ایم کے ایم کے دوستوں نے، جب 2 سال ہوئے ہوں گے، مجھے اب صحیح سے یاد نہیں ہے، مگر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے بڑے محترم دوست ہیں، وہ اس وزارت کے وزیر تھے۔ تو مجھے اس وقت خالد مقبول صدیقی کے انتہائی قریب ترین لوگوں نے ایک موقع پہ بتایا کہ خالد بھائی تو صرف وزیر ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے، میڈیا پر نظر آنے کے لیے، مگر اس وزارت کو جنرل فیض حمید جو اس وقت آئی ایس آئی چیف تھے اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان چلاتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے، اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایم کے ایم نے شاید بدلہ چکایا ہے یہ بتا کر کہ جی ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کی وزارت میں آتا ہے اور یہ اس کے وزیر آج جو ہے امین الحق ہے، جو خالد مقبول صدیقی کے بعد اس منسٹری میں لائے گئے۔ ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی اور ہم اس قانون کے حوالے سے حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم ووٹ بھی دے گی تحریک عدم اعتماد میں۔ مجھے تو بہت سارے ڈاؤٹس ہیں کہ قاف لیگ چودھری پرویز وہ وزارت اعلیٰ چاہتے ہیں پنجاب کی، تو کیا نون لیگ دے دے گی جہاں خاقان عباسی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں یہ وزارت کیسے دی جا سکتی۔ بہرحال ویلاگ بڑا ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل دوسرے ویلاگ میں گفتگو ہوگی۔ آپ سے اللہ حافظ۔